अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नाजरीन, मैं आपका होस्ट मोहम्मद यूसुफ अत्तारी आपके साथ प्रोग्राम दीन रहमत लिए स्मार्ट विनस फास्ट नेटवर्क पर हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने अली शान है, जब जुमेरात का दिन आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों को भेजता है जिनके पास चांदी के कागज और सोने के कलम होते हैं। वो लिखते हैं कि कौन शब जुमा और जुमेरात नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा पर ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ता है। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जुमेरात का दिन है, तो कोशिश कीजिए कि कसरत के साथ अपने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात मुक़द्दसा पर दुरूद पाक पढ़िए। अब भी एक मरतबा हुसूल बरकत के लिए दुरूद पाक पढ़ लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम आपके लिए प्रोग्राम दीन रहमत में मुख्तलिफ उन्वान लेकर हाजिर होते हैं, और आज का जो हमारा उन्वान है, जो टॉपिक है, इंशाअल्लाह वो आपको बताते हैं कि उर्से आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्हम्दुलिल्लाह 25 सफर मुजफ्फर है और उर्से आला हजरत जारी व सारी है। इंशाअल्लाह इसी पर हमारी अलामा साहब से गुफ्तगू रहेगी। सबसे पहले मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जो आज के मेहमान हैं आपको उनका तारुफ पेश करवाता हूँ। हमारे साथ अजीम सना खान रसूल हाफिज कुरान भी हैं और सना खान रसूल हाफिज मोहम्मद इमरान कादरी साहब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। इमरान भाई बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आप तशरीफ लाए, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। और अजीम आलिम दीन मुबल्लिग इस्लाम खतीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जमील अल मदनी कादरी साहब हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। अल्लामा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको भी बरकत अता फरमाए। उलमाए दीन का साया हमारे सरों पर तादिर कायम दायम फरमाए। नाजरीन, इंशाअल्लाह आज के प्रोग्राम का आगाज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत से करते हैं। हमारे साथ हाफिज कारी मोहम्मद इमरान कादरी अत्तारी साहब तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह तिलावत कलाम पाक भी पेश फरमाएंगे। और सैयदी आला हजरत का उर्स है, 25 सफरुल मुजफ्फर है। इसी हवाले से इंशाअल्लाह सैयदी आला हजरत का बड़ा प्यारा कलाम हम सबको सुनाएंगे। तवज्जो के साथ तिलावत कलाम पाक समात कीजिए कि कुरान मजीद फुरकान हमीद वो लारैब किताब है जिसे मुसलसल पढ़ा जाए पढ़ने वाला हाफिज कुरान बन जाता है, जिसमें गौर व फिक्र किया जाए गौर व फिक्र करने वाला मुफक्किर बन जाता है, जिसे बयान किया जाए बयान करने वाला मुबल्लिग बन जाता है, और जिस पर अमल किया जाए तो अमल करने वाला अल्लाह का वली बन जाता है। आइए तिलावत कुरान से हम अपने कुलूब को मुनव्वर करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अक़िमिस्सलात लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन्ना क़ुरआनल फ़ज्रि काना मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक सुभान अल्लाह। रब्बुक मक़ामन महमूदा व क़ुल रब्बि
مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل سبحان اللہ لي من لدنك سلطانا نصيرا سبحان اللہ سبحان أعوذ اللہ بالله صدق الله العظيم سبحان اللہ۔ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ۔ سب سلاطین عالم اپنی جگہ ہے، دو عالم کا سلطان اپنی جگہ۔ بدلتی رہی آسمانی کتاب محمد کا قرآن اپنی جگہ۔ انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی سماعت کریں گے اور عمران بھائی انشاءاللہ پیش فرمائیں گے۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سبحان اللہ سلم علیک یا حبیب اللہ سب سے اولا والا سبحان اللہ سبحان اللہ نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی بے شک سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے سبحان اللہ ہمارا نبی بے شک سب سے اولا ہمارا نبی کیا بات ہے سبحان اللہ مولا کا پیارا ہمارا بے شک نبی سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی سبحان اللہ سبحان اللہ سب سے اولا کیا بات ہے ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے سبحان اللہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سبحان اللہ بے شک سب سے اولا والا ہمارا نبی کیا خبر اللہ اللہ کھلے چھپ گئے چھپ گئے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی سبحان اللہ سب سے اولا والا ہمارا نبی بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں واہ 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 سبحان اللہ لے کر آیا ہمارا نبی سبحان اللہ خلق سے اولیاء
انبیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اور سبحان اللہ۔ غمزدوں کو رضا مجتبی جن کے ہیں، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ کلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام، سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، پیش فرما کر ہم سب کے قلوب کو منور فرما رہے تھے حافظ قاری محمد عمران قادری اتاری صاحب۔ اللہ رب العزت حافظ صاحب کے علم و عمل میں، عشق و محبت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا عنوان ہے عرس اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا عرس مبارک چل رہا ہے۔ 25 صفر المظفر کا دن ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بزرگان دین کے طور طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، انہوں نے جو کام کیے وہی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم عالم دین مفتی جمیل القادری صاحب، الحمدللہ ہمارے اسٹوڈیو میں اس وقت موجود ہیں، جن سے ہماری گفتگو سید اعلیٰ حضرت کے حوالے سے انشاءاللہ ہوگی۔ تو سید اعلیٰ حضرت کون ہیں؟ انشاءاللہ یہ سماعت کیجئے کہ سید اعلیٰ حضرت، میں رات ہی پڑھ رہا تھا کہ 3.5 سال کی عمر میں الحمدللہ قرآن پاک ناظرہ پڑھ چکے تھے۔ الحمدللہ جب 6 سال کی عمر ہوئی تو بہت بڑا ایک اجتماع ہوا انڈیا میں، بریلی شریف میں، ہند میں۔ تو 6 سال کی عمر میں، جس کا عنوان تھا میلاد مصطفیٰ، اس میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 6 سال کی عمر میں الحمدللہ ایک بہت بڑے اجتماع میں، بہت بڑے جلسے میں یہ خطاب کیا میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جنہوں نے 1 ماہ کے اندر قرآن پاک حفظ کر لیا۔ الحمدللہ اس کا جو وقت ہے وہ انشاءاللہ علامہ صاحب ہی ہمیں بتائیں گے۔ مختصر وقت میں 1 ماہ کے اندر پورا قرآن حفظ کرنے والے وہ اعلیٰ حضرت، آج انہی کا عرس ہے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت وہ ہیں، آپ کو بتاتا چلوں کہ 13 سال کچھ ماہ کی عمر میں جنہوں نے سب سے پہلے فتویٰ تحریر فرمایا۔ فتویٰ جب مفتی بن گئے تھے، 13 سال اور کچھ ماہ کی عمر تھی، اور اعلیٰ حضرت ہمارے مفتی بن چکے تھے۔ الحمدللہ اعلیٰ حضرت وہ ہیں جنہوں نے الحمدللہ 1000 کتابوں کے مصنف ہیں۔ الحمدللہ 1000 کتابیں کم و بیش اعلیٰ حضرت نے تحریر فرمائی ہیں، لکھی ہیں۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جب شاعری کے میدان میں آتے ہیں تو وہ لکھ ڈالتے ہیں، قلم اٹھاتے ہیں اور اپنے نبی کی شان میں کیا لکھتے ہیں، جو کلام عمران بھائی سنا رہے تھے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت آگے چل کر جب قلم اٹھاتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ آقا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ اعلیٰ حضرت وہ ہیں کہ جو آگے چل کر لکھتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، جب آ گئی ہے جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ جی ہاں، اعلیٰ حضرت وہ ہیں جو آگے چل کر فرماتے ہیں، آگے چل کر کیا فرماتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ صرف اپنے حضور کی شان میں لکھا کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں۔ میرے آقا سے اتنی محبت ہے تو میں کیوں نہ کہوں کہ عاشق اعلیٰ حضرت، عاشق اعلیٰ حضرت، عاشق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ وہی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں، جلتی جان بجھاتے یہ ہیں، روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں، ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو وہ ہے کہ جنہوں نے یہ سلام لکھ ڈالا الحمدللہ کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام،
शम्अ बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जी अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, हम आज आपके लिए खुसूसी प्रोग्राम सैयद आला हजरत उर्स आला हजरत लेकर हाजिर हुए हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना मुफ्ती जमील अल कादरी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, आइए मुफ्ती साहब से पहला सवाल कर लेते हैं। हुजूर, ये इरशाद फरमाइए कि माह सफरुल मुज़फ्फर है और इस माह में अल्हम्दुलिल्लाह काफी बुजुर्गान दीन का कसीर तादाद में उर्स मुबारक चलता है। जैसा कि हमारे मुल्तान शरीफ के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी दरगाह जो है हुजूर गौस बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह तआला अलैह का उर्स गुजरा पिछले दिनों। नाज़रीन, अभी जो चंद दिन पहले एक और दरगाह अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में, मरकजुल औलिया लाहौर में है, जिसको लोग दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह से जानते हैं, उनका भी उर्स गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जिनका उर्स मुबारक हम मनाने के लिए यहाँ बैठे हैं, आप देख रहे हैं, आप भी मना रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं। देखकर आप इंशाअल्लाह अपने खाने पर ही फातिहा पढ़कर आप दुआ कीजिए, सैयद आला हजरत को पेश कीजिए, इंशाअल्लाह उनके भी फ्यूज़ व बरकात हम हासिल करेंगे अल्लाह की रहमत से। अल्लामा साहब, ये इरशाद फरमाएं कि ये जो उर्स गुजरते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के आते हैं, ये दिन हम मनाते हैं, उनके विसाल का दिन, इसको उर्स मुबारक क्यों कहा जाता है, ये इरशाद फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, और से आला हजरत अलैहि रहमा जी में हम सब शरीक हैं। सुभान अल्लाह। सबसे पहले तो हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हम सब का ये मिल बैठना और इस तकरीब को सजाना कबूल फरमाए। आमीन आमीन। औलिया इकराम रहिमहुमुल्लाहुस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो इनके इस विसाल के दिन को उर्स का दिन हम कहते हैं। सही। तो जैसे कि आपने सवाल फरमाया कि इन विसाल का दिन है जी, और इसको उर्स कहने की वजह क्या है? वजह क्या है? जी बिल्कुल। इसकी उलमाए किराम ने दो वजह बयान की हैं, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। उर्स जो लफ्ज़ है इसका माना होता है खुशी। सुभान अल्लाह, खुशी। इसका माना खुशी भी है जी, इसका माना शादी भी है। अल्लाहु अकबर। अब ये मौत ज़ाहिरी विसाल का वक्त आया जी, और इस वक्त हम कह रहे हैं, खुश हो रहे हैं या खुशी मना रहे हैं। अल्लाह ये अल्लाह। एक अजीब बात हो गई। जी जी, हालांकि अफसोस का मकाम है, ऐसे ही। एतराज करने वाले एतराज करते भी हैं। जी, दिन तो विसाल का है हाँ, ना। विसाल का दिन है जी, और तुम लोग इसको उर्स का दिन कह रहे हो। तो उर्स कहा जा सकता है और उलमा ने इसको जायज करार दिया है। सही। क्यों? पहली वजह, जब कोई मरने वाला कब्र में उतारा जाता है जी, और कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, सुभान। उस वक्त फरिश्ते उसको एक खुशखबरी सुनाते हैं। सही। हाँ, वो कामयाब होने वाला मोमिन अल्लाह। जिसने जिंदगी नेकियों में गुजारी होती है, जब वो सवालात के जवाब दे देता है तो उसको कहते हैं फरिश्ते, जी, नम का नौमतिल उरूस, सुभान अल्लाह। सो जा अल्लाह उस दुल्हन के सोने की तरह, अल्लाह जिस दुल्हन को सबसे प्यारा जो बंदा होता है जगाता है उसे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो सुभान ये अल्लाह, मिशकात शरीफ के हदीस पाक के अल्फाज मैंने कुछ पढ़े हैं। सुभान अल्लाह। मिशकात शरीफ के अंदर इसकी तशरीह मुफ्ती साहब ने की है, बड़ी जबरदस्त तरीके से की है। जी, तो बहरहाल ये लफ्ज उरूस इस्तेमाल किया गया। सही। फरिश्तों ने उस वक्त ये कहना है, क्या कहते हैं? सो जा, सो जा, दुल्हन के सोने की तरह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो वहां पर अरबी में लफ्ज आया उरूस। उरूस। तो चूंकि ये अल्लाह वाले नेक अमाल करके जिंदगी गुजारते हैं जी, और इनके बारे में हमारा हुस्न ज़न यही है कि जी, ये कब्र के इम्तिहान में कामयाब हो चुके हैं बेशक। और इस खुशखबरी के हकदार बन चुके हैं। सुभान जब अल्लाह, हकदार बन चुके हैं तो इस दिन को हम खुशी का दिन कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान एक तो अल्लाह। ये क्या मिशकात शरीफ के हदीस पाक मैंने पढ़ी। जी, और दूसरी वजह बड़ी प्यारी बयान फरमाते हैं।
فرماتے ہیں کہ یہ جو ان کی وصال کا دن ہے نا جی یہ محبوب سے وصال کا دن ہے، ملنے کا دن ہے۔ اللہ 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 اللہ، وہ کیسے؟ سبحان وہ اللہ اس طرح سبحان اللہ، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ یہ بالکل، اللہ والے، یہ نیک لوگ نیکیوں میں زندگی گزارنے والے ہیں، صحیح العقیدہ اور عبادت بھی بڑی اعلیٰ۔ بے شک جب اس دنیا سے جاتے ہیں قبر میں اتارے جاتے ہیں، سوالات کیے جاتے ہیں، من ربو کا، جی، تیرا رب کون ہے، رب ماں دینوں کا، تیرا دین کیا دین ہے۔ کیا ہے، بے شک، پھر اس وقت اس مردے مرنے والے کے درمیان اور مدینہ منورہ کے درمیان جتنے پردے ہوتے ہیں سارے ہٹا دیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ اس سبحان وقت اللہ، یہ فرشتے سوال کرتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس شخصیت کا جو دیدار کرایا جا رہا ہے یہ اللہ، بتا دنیا میں کیا کہا کرتا اللہ اکبر اللہ اکبر، جس نے زندگی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق گزاری ہوگی، سبحان اللہ، حضور کی مدح سرائی میں گزاری ہوگی، اللہ اللہ وہ اللہ، تو دیکھ کر یہی کہے گا نا کہ یہ تو وہی ہیں ہائے جن کے ہائے، ناطے میں دنیا میں پڑھا سبحان اللہ سبحان یہ تو اللہ، بے وہی شک ہیں بے جن کی شک سنتیں میں سجایا کرتا تھا، بے شک، یہ تو وہی ہیں جو شریعت لانے والے ہیں جن کی شریعت پر میں عمل کرنے والا تھا۔ سبحان اللہ اس سبحان وقت اللہ، اتنی خوشی ہوتی ہے ان کو اللہ کہ اللہ دنیا اللہ، میں کبھی بھی ان کو خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی، اللہ تو یہ اکبر، گویا کہ یہ اللہ وصال محبوب سے ملنے کا وقت ہے، ملنے کا اس وقت، لیے ان کے مرنے کا وقت بھی خوشی کا وقت ہے۔ خوشی کا وقت ہے، سبحان اسی لیے اللہ، تو کسی نے کہا نا کہ اس وقت جو عاشق کے صادق ہوگا نا وہ کیا بولے گا، قبر میں سرکار آئے تو میں ان سے یوں کہوں، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، واہ واہ واہ، فرشتے بھی اٹھائیں سبحان تو اللہ، میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز اللہ اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، سرکار کی زیارت کرنے کی بنا پر، اس اللہ اللہ، محبوب سے ملنے والی خوشی کی بنا پر ان کے وصال والے دن کو خوشی کا دن کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ اس سبحان لیے اللہ، ان کے وصال کے دن کو خوشی کا دن کہنا یعنی عرس کہنا جی، یہ بالکل جائز ہے، یہ کوئی گناہ والی بات، ناجائز ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہاں، بے شک، اور یہ ہر سال آتا ہے تو آپ خوشی مناتے ہو، عرس مناتے ہو، جی، یہ طریقہ ہمیں کسی اور نے نہیں دیا بلکہ نبیوں کے سردار نے ادا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، کیسے؟ کیا بات ہے حضور کیا صلی بات ہے، اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، علماء نے نقل فرمایا کہ ہر سال جی، حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم تعالی، شہدائے احد کی مزارات پر تشریف لے جاتے تھے، سبحان اللہ وہاں پر ان کے لیے فاتحہ خوانی فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ اس کا سبحان مطلب ہے اللہ، سال گزرنے پر جانا، جی، ان کے لیے خصوصی فاتحہ خوانی کا اہتمام کرنا، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ سبحان اللہ، ہم عاشقان رسول یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں، الحمدللہ، جب ان کے وصال کا دن آتا ہے وہ رات بھی ہم نیکیوں میں گزار کر یا جی، ایصال ثواب کر کے، جی، قرآن خوانی کر کے، درود خوانی کر کے، لنگر کر کے، جی، نیاز کر کے جی، ہم جی، یہ ثواب ان تک پہنچاتے ہیں۔ جی، یہ بڑی بارگاہیں ہیں، ادنا سے تحفے پہنچائیں گے، ان سے اعلیٰ ہی ملے گا ہمیں۔ جی بالکل۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو چلو بزرگوں کو ہم اصال ثواب کرتے ہیں، یہ تو ان کو اصال ثواب کر دیا، کیا اس کا فائدہ ہمیں بھی ہوتا ہے؟ بالکل، یہ تو میں نے عرض کیا کہ ایصال ثواب کرنے پر جی، حدیث پاک موجود ہیں کہ سبحان جب اللہ، بندہ ایصال ثواب کرتا ہے جی، جتنی نیکیوں کا ثواب جتنے مرنے والوں کو پہنچایا جاتا ہے، اللہ اللہ، ہر مرنے والے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ دگنا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ اس کا سبحان مطلب اللہ، ہے ہم جو ایصال ثواب کرتے ہیں جی، یہ ہمارے لیے بھی فائدہ ہے جی، اور ان کے درجات کی بلندی کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا اصال ثواب ہے کیا، کیا پڑھنا ہوتا ہے اس میں، یہ ذرا تھوڑا سا آپ وضاحت فرما دیں۔ ایصال ثواب، ایصال کا مطلب ہوتا ہے پہنچانا، اصال ثواب، ثواب پہنچانا۔ پہنچانا، ایصال ثواب کا مطلب کیا ہے؟ ثواب پہنچانا، یعنی ہم اپنی زندگی میں کوئی بھی نیکیاں کریں، مثلا جی، نماز پڑھیں، جی، روزہ رکھتے ہیں، جی، حج کرنے والے حج کریں، عمرہ کرتے ہیں، جی، زکاتیں دیں، یا اس طرح فقراء میں اپنا مال تقسیم کریں، جی، الغرض کسی طرح کی بھی کوئی سی بھی نیکی ہم کریں جی، جو ہماری شریعت میں، جو ہماری شریعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، جی، اس شریعت میں وہ نیکی ہے، جی، ہر اس نیکی کو کرنے پر جو رب تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے
وہ ثواب ان مرنے والوں کو، وصال کر جانے والوں کو پہنچانا، یہ ایصال ثواب کہلاتا ہے۔ اور اس ایصال ثواب پہنچانے پر، یعنی ایصال ثواب کرنے پر، حدیث پاک کے اندر موجود ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مرنے والے کو زندہ لوگوں کے ثواب کی اس قدر ضرورت اور انتظار ہوتا ہے جیسے ڈوبتا انسان کو ڈوب رہا ہو، اس کو ایک سہارے کا انتظار ہوتا ہے کہ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بچا لے۔ تو سرکار کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ جب زندہ لوگ ایصال ثواب کرتے ہیں، اس کے رشتہ دار جاننے والے ثواب پہنچاتے ہیں، تو اس مرنے والے کے نزدیک دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سب سے بہتر اس کے نزدیک۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ناظرین، بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں مولانا مفتی جمیل القادری صاحب۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین رحمت، جس کا عنوان ہے عرس اعلیٰ حضرت مفتی جمیل القادری صاحب سے ہماری گفتگو بڑے پیارے الحمدللہ موضوع پر جاری ہے۔ عرس اعلیٰ حضرت سید اعلیٰ حضرت کا عرس کا دن ہے اور اسی حوالے سے مفتی صاحب سے گفتگو جاری ہے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے، سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کچھ مختصر تعارف پیش فرمائیں، اور اعلیٰ حضرت کس صدی کے بزرگ ہیں یہ بھی ہمارے ناظرین کو ارشاد فرمائیں۔ جی ماشاءاللہ، بڑا اہم سوال ہے، چونکہ جس ہستی کا ہم عرس منا رہے ہیں اس کا تعارف تو ضروری ہے۔ بالکل۔ ہاں، تو یہ بزرگ 1272 سن ہجری کے ہیں، 1272 یعنی 104 سال، یہ 104 سال مکمل ہونے کو ہیں۔ جو آج عرس منایا جا رہا ہے 104، یہ تو 104 سال ان کو وصال کیے ہو گئے نا۔ میں عرض کرتا ہوں 1272 سن ہجری کو ان کی ولادت ہوتی ہے۔ صحیح۔ اور یہ ولادت ان کی ہندوستان بریلی کا ایک علاقہ ہے اور محلہ جسولی کہلاتا ہے، وہاں پر یہ ان کی پیدائش ہوتی ہے 1272 سن ہجری میں۔ صحیح۔ اور واقعی جن کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے نا، بچپن ہی سے نوازتا ہے، ایسی ان کے اندر صلاحیتیں رکھ دیتا ہے جو صلاحیتیں عام آدمی کے پاس نہیں ہوتی۔ بے شک۔ تو اعلیٰ حضرت پیدا ہوتے ہیں اور تقریباً 4 سال کی عمر میں جیسے پہنچتے ہیں، بچہ ہے جی، دیکھو 4 سال عمر ہے کتنی، اللہ اللہ، پورا ناظر قرآن پاک پڑھ لینا۔ صحیح۔ اور اسی طرح عمر بڑھتی ہے، 6 سال کی عمر ہوتی ہے جی۔ یہ 6 سال کی عمر میں فصیح و بلیغ عربی بولنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور اسی 6 سال کی عمر کے اندر علماء کے مجمع میں دلائل کے ساتھ عید میلاد النبی کے موضوع پر بیان فرماتے ہیں۔ واہ واہ واہ، جیسے سبحان ان اللہ۔ کی عمر 8 سال کو پہنچتی ہے، تقریباً 6 سے 8 سال کے درمیان ہوتی ہے، جی، ایک عربی کتاب ہے، عربی گرامر کی، ہدایت النحو۔ صحیح۔ ہدایت النحو عربی کتاب ہے، اس عربی کتاب پر عربی شرح لکھ ڈالتے ہیں۔ واہ واہ واہ، 8 سال، کم و بیش 8 سال۔ اب ذرا غور کریں، 8 سے 10 سال کی عمر، اس دوران یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اتنے علوم پر یہاں پہنچ چکے ہیں، اب بتائیے آگے کیا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یہ 13 سال 10 ماہ 4 دن کے جب ہو جاتے ہیں، سبحان اللہ، تو مسند افتاء پر فائز ہو جاتے ہیں، یعنی مفتی اسلام بن جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والد صاحب کا نام ہے نقی علی خان جی، اور دادا صاحب کا نام ہے رضا علی خان۔ ان کا نام اصل جو رکھا گیا وہ محمد رکھا گیا، صحیح، اور تاریخی نام المختار، اور ان کے والد صاحب احمد رضا کے نام سے، دادا صاحب جو ہیں وہ احمد رضا کے نام سے پکارتے تھے۔ ان کی والدہ محترمہ پیار سے امن میاں کہتی تھی۔ واہ واہ واہ، اب ذرا ایک بات اور کروں، کیا بات آپ کے سامنے ان کے تعارف ہی کے حوالے سے بات چل پڑی۔ سن ولادت میں نے کیا بتایا؟ 1272۔ اچھا، ایک شخص نے سوال کیا اعلیٰ حضرت ہی سے، جب یہ بڑے ہو گئے، جی،
حضور یہ تو بتائیں کہ آپ کا سن ولادت کیا ہے؟ جی سوال کیا اس نے، تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اچھا کیوں نہ میں آپ کو اس سوال کا جواب قرآن سے دے دوں۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان وہ اللہ، حیران ہوا، یہ عجیب بات ہے، کیا بات ہے۔ میں پوچھ رہا ہوں تیرا سن ولادت کیا ہے، جی قرآن پاک سے جواب اس کا یہ کیسے؟ لوگ تو رجوع کرتے ہیں والدین کی طرف، جی ابا جی بتائیے میرا سن ولادت کیا ہے، میں کس سن میں پیدا ہوا تھا؟ جی جی والدہ سے پوچھے گا، دادا سے پوچھے گا، سبحان لیکن اللہ، یہ فرما رہے ہیں میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ جی آپ نے قرآن کی تلاوت فرمائی، ایک آیت سبحان میں پڑھ دیتا ہوں، سبحان اللہ، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان واہ واہ، وایدہم بروح منہ، سبحان کہ اللہ، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جی کہ جن کے دلوں پر اللہ تعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا، سبحان اللہ، وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ایسے لوگوں کی اللہ تعالی نے اپنی طرف سے روح قدس سے مدد فرمائی۔ سبحان اللہ، اب یہ آیت پڑھی تو اس میں عادات، جی ایک علم کے ماہر تھے اعلیٰ حضرت، بے شک، تو علم عادات کا اعتبار کرتے ہوئے حروف کی گنتی کی گئی، اس گنتی کے اسماء عادات جب نکالے گئے جی تو اسماء عادات بنے 1272، تو بتایا یہ واہ میرا سن واہ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے کیا بات ہے، یہ 1272 سن ہجری میں پیدا ہوئے، جی اور پھر یہ 1340 سن ہجری کے اندر یہ یعنی 68 سال کی عمر ان کی بنتی ہے، جی اس عمر میں ان کا وصال ہوا 25 سفر کو، جیسے آج تاریخ 25 سفر آئی، جی جی تو اس سفر میں ہم عرس منا رہے ہیں۔ یوں یہ اس کیا یہ تعلق ہے، جی خاندان پٹھان ہے ویسے خاندان کے اعتبار سے، صحیح، اور اس کے نسب پر ان کے اس سلسلے پر بہت کچھ لوگوں نے لکھا، لکھنے جی والوں نے بڑا جی زبردست لکھا، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے ان کا نسب صحابہ کرام علیہ رضوان سے ملتا ہے۔ یہ سبحان افغانستان کے پٹھان ہیں، تو صحیح، افغانستان میں کثیر صحابہ کرام علیہ رضوان کے مزارات ہیں، انہی صحابہ میں سے ایک صحابی کی نسل چلی صحیح، جس سے چلتے چلتے امام احمد رضا جیسی شخصیت ہمیں عطا ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا حضور یہ ارشاد فرمائے اعلیٰ حضرت کی علمی خدمات کیسی تھی، یہ بھی بیان فرما دیں ہمارے ناظرین کو۔ علمی خدمات پر کیا بات کریں اللہ اللہ، یوسف بھائی، اگر جیسے میں نے آپ کو تعارف میں تھوڑا تھوڑا نشان دے کی، جی جی جھلکیاں پیش کی جی بالکل، کہ 6 سال کی عمر میں یہ ہوا، 8 سال کی عمر میں یہ، 10 سال، 13 سال کی عمر میں مفتی اسلام بن جائے، ذرا جی بتائیے جو 13 سال کا بچہ اللہ مفتی بن چکا ہو سبحان اس اللہ، کی علمی خدمات کیا ہوں؟ کیا ہوگی، سبحان ان اللہ کی سبحان اللہ، خدمات ایسی ہیں جو یوں سمجھ لیں علماء کرام نے ان کی ان خدمات پر لکھ لکھ کے کئی کئی جلدوں پر مشتمل کتابیں لکھی اللہ ہیں۔ اکبر، بے شک یہ بے اندازہ شک، نہیں لگایا کیا جا بات ہے، میں سبحان اللہ مختصراً چند جھلکیاں پیش کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت وہ ہستی ہیں کہ اگر ان کو تفسیر کی نظر سے دیکھیں جی تو بہترین مفسر نظر آتے ہیں، سبحان اللہ ان سبحان کو اللہ، اگر بے شک، ہم حدیث کی نظر سے دیکھیں واہ بہترین محدث نظر آتے ہیں، واہ واہ واہ، اگر ہم ان کو اللہ اللہ اللہ، ترجمے کی نظر سے دیکھیں واہ بہترین ترجمہ قرآن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ اگر ہم سبحان ان کو اللہ، فقاہت کی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ، بہترین فقی نظر آتے ہیں، واہ واہ اگر ہم واہ، ان کو اصولیوں کی نظر سے دیکھتے ہیں جی بہترین اصولی نظر آتے ہیں، سبحان اللہ اگر ہم سبحان فصیح اللہ و بلیغ ہونے کے اعتبار سے دیکھتے ہیں سبحان اللہ، بہترین فصیح و بلیغ کلام کرنے والے نظر آتے ہیں، واہ واہ اگر واہ، ہم متکلمین کی نظر سے دیکھتے ہیں کیا بات بہترین ہے، متکلم نظر آتے ہیں، اللہ اللہ اگر یہ اللہ، دنیا داری کی بات کریں جی تو سائنسدانوں کے اعتبار سے دیکھیں، سائنس کے علوم کے اعتبار سے دیکھیں، اپنے وقت کے بہترین سائنسدان نظر آتے ہیں، سبحان اللہ اگر سبحان ریاضی کے اللہ، علم سے دیکھیں تو بہترین ریاضی دان نظر آتے ہائے ہیں۔ ہائے ہائے، یوں علماء کرام فرماتے ہیں کہ شعر گوئی سے لے کر جی ترجمہ قرآن تک اعلیٰ واہ، حضرت 55 سے زائد علوم پر مہارت رکھنے والے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات اگر کیا قرآن کی بات، خدمت کے اعتبار سے بات کریں اللہ اللہ ایسی اللہ، زبردست خدمت، صرف ایک ترجمہ قرآن کنز سلیمان، جی صرف اسی کو لے لیں، جی جی، قرآن پاک کا یہ ترجمہ عطا فرما کے ہم مسلمانوں کو، ہائے ہم ہائے، عاشقان رسول پر بڑا احسان فرما، بے شک بے شک، کیا بات ہے، سبحان اللہ، ترجمہ قرآن کو جب ہم دیگر پڑھتے ہیں نا جی جی اتنی غلطیاں نظر آتی ہیں، جی بے جی ادبیاں نظر آتی ہیں، جی جی، اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی یہ خصوصیت ہے کہ سبحان جب اللہ، ترجمہ پڑھتے ہیں تو روح قرآنی نظر آتی ہے، ہاں ہاں ہاں، سبحان جب اللہ ترجمہ قرآن دیکھتے ہیں تو سبحان لفظی اللہ، ترجمے کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ ہاں سبحان اگر اللہ، ہم ان کے ترجمے کو دیکھتے ہیں جی تو تحقیقات نادرہ اس کے اندر ایسی
جو اس کے اندر چھپے راز ہیں جی اعلیٰ حضرت کے ترجمے سے وہ راز ظاہر ہوتے ہیں. سبحان اور اللہ اگر سبحان ہم اللہ. ادب کی نظر سے دیکھیں ہائے 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 کیا کہ بات. اللہ اور رسول کے حوالے سے ایسی زبردست تعبیرات، ایسے زبردست الفاظ لے کر آتے ہیں جو ادب کا مجموعہ نظر آتے ہیں. سبحان اور اللہ. اگر ہم ترجمے کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہوئے یہ نظر آتا ہے کہ ان کا ترجمہ حدیثوں کے مطابق، سبحان اللہ. بے شک بے شک. صحابہ کرام کے اقوال کے مطابق، بے شک. ان کا ترجمہ تابعین کے اقوال کے مطابق، کیا بات ان کا ہے. ترجمہ سبحان اللہ. بزرگان دین کی تفسیر کے مطابق بے نظر شک آتا بے ہے. شک. یہ سبحان اللہ. خصوصیات آپ کو کسی اور ترجمے میں نہیں ملیں نہیں گی. ملیں اگر گی. ملیں گی تو ترجمہ قرآن کنز ایمان میں ملیں گی. بے شک بے شک. اس لیے سبحان میں اللہ. مشورہ دوں گا سب ناظرین کو کہ آپ سب بھی اپنے گھر میں ترجمہ قرآن کنز ایمان لیں، سبحان رکھیں اللہ. وہ، سبحان اور اس کی اللہ. برکتیں حاصل کریں. سبحان آپ کو اللہ. عشق رسول میں ڈوبا ہوا بہترین ترجمہ نظر نہ پھر کہنا. بے شک. اچھا حضور یہ بھی دیکھا گیا کہ ایک ایک الفاظ میں جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے نا تو اس میں ادب نظر آتا ہے. ہاں ادب الحمدللہ. دے دوں آپ کے جی جی بالکل. قرآن سے ہی سبحان اللہ. ادب سے متعلق ایک بڑی زبردست بات قرآن پاک میں آیا. ایمان والوں کا ذکر آیا. مومن جو ہیں وہ اللہ پر، اس کے رسول پر، آخرت کے دن پر، ملائکہ پر ایمان رکھتے ہیں. جی. اس کے بعد ہے لا نفرق بین احد من رسلی، سبحان کہ وہ مومنین کہتے ہیں کہ ہم ان کے رسولوں پر، یعنی ان رسولوں کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے. لا نفرق کا معنی کیا ہے؟ فرق نہ کرنا، فرق نہ کرنا، تفریق نہیں کرتے. جی. اوروں نے یہی ترجمہ کیا جو میں کر رہا ہوں. صحیح. میں آپ کو وضاحت کرتا ہوں. جی. تفریق نہیں کرتے، یعنی سب رسولوں کو برابر جانتے ہیں. اس کا ظاہر ترجمہ یہی بنتا ہے. اور شرعی قباحت بھی کوئی نہیں ہے. البتہ اس کے اندر ادب نہیں. اللہ ادب کی بات کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے ترجمے کی طرف جائیں. جب اس جملے کے ترجمے کی طرف جاتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ تفسیری ترجمہ اور ادب سے ڈوبا ہوا ترجمہ نظر آتا ہے. اعلیٰ حضرت ترجمہ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من رسلی، ہم ان رسولوں پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے. یعنی جیسے اور لوگ کرتے ہیں، بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض پر نہیں لاتے. ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ ہم سب رسولوں پر ایمان لانے والے. سبحان اللہ. بے شک. تفسیری ترجمہ سبحان اور اللہ. ایسا زبردست ترجمہ، کیونکہ پیچھے بھی ایمان کا ذکر ہے. اعلیٰ حضرت نے یہاں بھی ایمان کا ذکر فرمایا. اور اگلی بات یہ کر دوں، قرآن پاک میں آیا بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی فرشتوں کے ذریعے. آپ سب سنتے ہیں، جانتے ہیں. جی. لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، وانتم اذلہ. جی. کئی لوگوں نے ترجمہ کیا، میں نام نہیں لیتا ترجمہ کرنے والوں کے، بس اس کے اندر یہ حکمت ہے. کیا ترجمہ کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی اس حال میں کہ تم معاذ اللہ ذلیل تھے. یہاں اذلہ کا ترجمہ ذلیل والا کیا. یہ صراحتاً بے ادبی ہے. لیکن جب اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اٹھایا تو اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ترجمہ ذلیل والا نہ کیا، بلکہ تمہاری رب تعالیٰ نے مدد فرمائی اس حال میں کہ تم بے سر و سما تھے. ایک مثال میں بتا دوں، بڑے ٹائم شارٹ ہے، بڑی پیاری بات ہے. قرآن پاک میں آیا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بڑی سورت پڑھ جاتے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، پڑھتے ہیں نا جی 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 جی. اب اس صورت کے اندر کیا آیا؟ اے محبوب ہم نے آپ کو ضالن، ہم نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، بس ہدایت دی. اب ذرا غور کریں، ترجمہ کرنے والوں نے یہاں پر کیا ترجمہ کیا؟ جی. ہم نے آپ کو گمراہ پایا. حضور گمراہ ہیں، نبی ہو گمراہ ہو. کسی نے کہا کہ یہاں پر بھٹکا ہوا ہم نے پایا، یعنی وَوَجَدَكَ، رب نے آپ کو بھٹکا ہوا پایا. ارے ہیں نبی جو امت کی اصلاح کرنے آئے ہیں، بھٹکے ہوئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. یہاں ترجمہ بے ادبی والا ترجمہ. لیکن قربان جائیے جب اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا ترجمہ کرتے ہوئے، آپ نے عشق کا یہاں اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ عام ہستی کا ترجمہ نہیں ہو رہا، یہ نبیوں کے سردار کی بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شان کے مطابق بے شک بے شک. کیا بات ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا، آپ کے رب نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو ہدایت عطا. واہ واہ واہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے اعلیٰ حضرت کی. سبحان اللہ. ساری نے میرے ذہن میں سبحان اللہ. زبردست طریقے سے سبحان اللہ کی خدمت کی بات کریں، تفسیر کی بات کریں. سورہ فاتحہ کی تفسیر کرنے بیٹھے صرف ایک بسم اللہ پر
سبحان اللہ آپ نے ایسے علم کے دریا بہائے ہیں ہائے ہائے جو ہائے شاید ناظرین کو سمجھ بھی نہ آئے. اللہ اللہ ایسے اللہ کیونکہ علماء کے درمیان کلام ہوا رہا تھا نا. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. سبحان یہ وہ اللہ میلاد النبی کے موضوع پر جو بیان تھا نا اس کا موضوع ہے پورا. صحیح سبحان اللہ اعلیٰ سبحان حضرت نے قرآن کی خدمت کے حوالے سے دیگر علوم کے حوالے سے بڑی مہارت رکھنے والے تھے. بے شک کسی بے نے شک کہا نا خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی. اللہ اللہ خدمت قرآن پاک کی وہ لاجواب کی راضی رضا سے خود صاحب قرآن ہے آج. ہائے 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 سبحان احمد اللہ رضا احمد رضا ہائے. کیا بات ہے تیری. کیا بات ہے تیری سبحان اللہ. تازہ گلستان ہے آج بھی احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی. ماشاءاللہ ناظرین بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں مفتی جمیل القادری صاحب. یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین رحمت اور جس کا عنوان ہے عرس اعلیٰ حضرت. سید اعلیٰ حضرت کا عرس مبارک جاری ہے, 25 صفر المظفر ہے اور ہمارے ساتھ بڑے ہی پیارے عالم دین مفتی جمیل القادری مدنی صاحب تشریف فرما ہے. حضرت سے ہماری گفتگو جاری ہے. اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے محبین کو کیا تعلیمات ارشاد فرمائی؟ ماشاءاللہ بڑا زبردست سوال ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان کا جہاں پر ہم نے تعارف سنا جی اور ان کا علمی مقام جھلکیاں سنی. جی علمی مقام تو بیان ہو نہیں سکتا. بے شک بے شک. کیا بات, ٹائم پورا ہو گیا. اللہ 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 فتاوی رضویہ جو 30 جلد 33 جلدوں پر مشتمل ہے, سبحان اس کے اللہ. اندر جو علم کے دریا انہوں نے بہائے ہیں اللہ مثال ہی نہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. اور اسی ان کی تحریرات کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے جی انہوں نے اپنے محبین کو, جی اپنے مریدین کو, جی عاشقان رسول کو, بلکہ ہر مسلمان کو زبردست تعلیمات عطا فرمائی. سبحان اللہ بے شک. اور ایسی تعلیمات عطا فرمائی ہیں کہ جو ان تعلیمات پر عمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے جی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے, مرنے کے بعد بھی کامیاب. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والوں کی تعلیمات کوئی اپنی نہیں ہوتی. جی اللہ والوں کی تعلیمات وہی ہوتی ہیں بے شک جو قرآن و حدیث میں آئی ہوتی. سبحان اللہ بے شک بے شک. اب کیا ہے, میں مختصراً بیان کروں. سب سے پہلے جی دین اسلام جو رب نے ہمیں عطا فرمایا, اعلیٰ حضرت نے ان کی ہی یہی تعلیمات ہمیں اس طرح عطا فرمائی کہ دین اسلام کے بنیادی طور پر 2 جز ہیں. جی ایک عقیدہ جی یعنی ایمان, جی دوسرا عمل. ایمان کے اندر تمام ضروریات دین آ گئی. صحیح سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت نے تعلیمات ہمیں یہ عطا فرمائی کہ صحیح ایمان لانا ہے. کس پر ایمان لانا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا, بے شک اس کے رسولوں پر ایمان لانا, بے شک فرشتوں پر ایمان لانا, بے شک آخرت کے دن پر ایمان لانا, بے اچھی شک بری تقدیر پر. یہ جو ایمان کی 7 شرطیں ہم پڑھتے ہیں, صحیح ٹھیک ہے, جی اس کی تعلیمات اعلیٰ حضرت نے عطا فرمائی. اور جہاں جہاں کوئی اس کے خلاف ان کے دور میں آیا, جی اعلیٰ حضرت نے اپنے قلم کے ذریعے ان سے جہاد فرمایا. اللہ اللہ. ہاں واہ واہ کبھی واہ فتنہ بے شک. کھڑا ہوتا ہے علم غیب کے حوالے سے تو آپ قلم اٹھاتے ہیں, ہائے ہائے 8 گھنٹے میں کتاب لکھ ڈالتے ہیں. اللہ دولت اکبر. المکیہ. واہ 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 سبحان اللہ. یہ اس طرح حاضر ناظر پر کوئی کلام کرتا ہے, کوئی جی. نبی کی گستاخی پر بات کرتا ہے, استغفر اللہ. تو یہ تو سچے عاشق ہیں نا. یہ عاشقوں سے کیسے برداشت ہو سکتا ہے کہ نبی کی گستاخی برداشت کریں؟ جی تو اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھا کر ان سے جہاد کیا اور ایسے بد مذہب و بد عقیدہ لوگوں کا کلا کما فرمایا. جی. اور اس کی تعلیمات کا اگر اندازہ لگانا چاہیں عقائد کے حوالے سے, ان کے پورا فتاوی رضویہ, اس کے اندر رسائل موجود ہیں جی. ہر طرح کی. کبھی ناسبیت کا فتنہ, کبھی رافضیت کا فتنہ, جی. جس طرح کے بھی فتنے آئے ہیں نا, جی. اعلیٰ حضرت نے ان کا مقابلہ کیا اور تعلیمات عطا فرمائی کہ سبحان لوگوں
اس اپنی حقیقی تعلیمات سے نہ ہٹنا. جی. جب اس تعلیمات سے نہیں ہٹو گے، اپنے عقیدوں کو مضبوط رکھو گے، جی. تو پھر بھلے عمل کم ہی صحیح، بیڑا پھر بھی پار ہو اللہ جائے گا. سبحان اللہ ہاں، سبحان اس اللہ. لیے تو اعلیٰ حضرت نے ایک بڑی پیاری بات ہمیں ہدایت کے طور پر عطا فرما دی. جی. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب بے حضور حضور سبحان اللہ. نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی سبحان یعنی اللہ. ہر ایک پر اعتقاد جو رکھنا ہے اس کی شان کے لائق رکھنا ہے. جی. صحابہ کرام کو بھی ماننا ہے، بے شک. اہل بیت کو بھی ماننا ہے، بے شک. اولیاء کرام سے محبت رکھنی ہے. بے شک. جب ہم ان اعلیٰ حضرت جیسے بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق اپنے عقیدے کو درست رکھیں گے، جی، اور پھر انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا اور آخرت والا بیڑا بھی پار ہوگا انشاءاللہ. اور دوسری تعلیم اعلیٰ حضرت کی ایک تو عقائد، دوسرا عمل. جی جی. اب عمل کے اندر جو آئیں گی چیزیں وہ فرائض آ جائیں گے. اعلیٰ حضرت نے فرائض کی تعلیم عطا فرمائی. جی. کہ فرائض کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اس کے علاوہ اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچانا، صغیرہ گناہوں سے بچانا، یہ ساری چیزیں اس کے فرائض کے اندر آتی ہیں. اسی طرح اب فرائض کے بعد واجبات ہیں، جیسے وطر واجب ہیں. اسی طرح دیگر جو چیزیں واجب ہیں ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، باطنی بیماریاں جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، ریاکاری، اس طرح کی ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ اعلیٰ حضرت نے تعلیمات عطا فرمائی. اور یہ ساری تعلیمات قرآن و حدیث سے موجود ہیں، حدیث سے انہوں نے اخذ فرمائی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اعلیٰ درجے کی ہمیں تعلیم فرمائی کہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزار. سبحان اللہ. انہوں نے یہ نہیں کہ اپنے مریدوں کو حکم فرمایا، خود کچھ نہیں کیا. جی. اللہ کے ولی کے اندر 5 چیزیں پائی جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور یہ 5 چیزیں اعلیٰ حضرت کے اندر، یہ علامت کے طور پر بتا رہا ہوں، ناظرین سن رہے ہیں. کسی کو جاننا ہو تو اللہ کا ولی ہے یا نہیں ہے، یہ چیزیں دیکھ لینا. نمبر 1، جو بھی اللہ کا ولی ہوگا صحیح العقیدہ ہوگا. سبحان اللہ. ہاں، صحیح العقیدہ مسلمان ہوگا، اس کے عقیدے میں خرابی نہیں ہوگی، اس کے نظریے میں گڑبڑ نہیں ہوگی. جی. اس کا نظریہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا جیسے اعلیٰ حضرت نے عطا فرمایا. بے شک بے شک. اور دوسرا، علم رکھنے والا ہوگا. علم کے بغیر کوئی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. کئی جاہل آپ کو ملیں گے، نمازیں جناب کھاتے پیتے یہاں ہوں گے، نمازیں بغداد میں پڑھتے ہوں گے. ایسوں کو اللہ کا ولی نہیں کہا جا سکتا جس کی نماز ہی نہیں. اللہ. علم کے ساتھ ساتھ عمل. جی. اور عمل علم حاصل کرنے کے لیے سفر، اور جو علم حاصل کیا اس سے دوسروں تک پہنچانے والا کام. سبحان اللہ. 5 چیزیں اعلیٰ حضرت میں کوٹ کر بھری ہوئی تھیں. سبحان اللہ. ہم بات کریں تو صحیح العقیدہ ہونے کی، خود بھی صحیح العقیدہ، دوسروں کے عقیدے بھی درست فرمانے والے، بے شک بے شک. سبحان اللہ. دوسروں کو بعمل بنانے والے، سبحان اللہ. خود بھی علم والے، دوسروں کو بھی علم لٹانے والے. ہائے سبحان اللہ. علم کے لیے سفر کرنے والے، مختلف ملکوں کا سفر کیا، اور ایسا ڈنکا بجا ان کے علم کا کہ پوری دنیا سے مشہور جتنے بھی ملک ہیں سب ملکوں سے سوالات ان کے پاس آتے تھے، یہ جوابات عطا فرماتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہوں نے اپنے مریدین کو، اپنے محبین کو اور سب عاشقان رسول کو یہی درس دیا کہ شریعت کے مطابق زندگی گزاریے، انشاءاللہ دنیا میں بھی بیڑا پار ہوگا، مرنے کے بعد بھی بیڑا پار ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی اچھی گفتگو فرما رہے ہیں مولانا مفتی جمیل القادری صاحب. تعلیمات اعلیٰ حضرت پر بات چل رہی تھی. ناظرین آئیے ایک مرتبہ پھر کلام اعلیٰ حضرت سماعت کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عظیم ثناخوان رسول حافظ قاری محمد عمران قادری عطاری صاحب. سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام پیش کریں گے، آپ توجہ کے ساتھ سماعت کیجیے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سبحان اللہ. تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے آمین آمین. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا
برستانگی دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے، برسانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو سبحان اللہ، زندہ بے شک ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ میں ہوا کا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوا کا، میں مجرم ہوا کا، مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا، رہے گا، رہے گا یوں ہی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے سبحان خاک اللہ، ہو جائے جل جانے والے، اللہ اللہ، پڑے خاک ہو جائے جل جانے والے۔ رضا نفس دشمن ہے دم میں رضا نفس دشمن ہے دم میں کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، کہا تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ یہ بھی کلام اعلیٰ حضرت الحمدللہ ہم سماعت کر رہے تھے، عمران بھائی پڑھ رہے تھے، اور جو آپ دیکھ رہے ہیں ہماری بیک گراؤنڈ پر الحمدللہ ایک مزار شریف کی تصویر لگی ہوئی ہے، یہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف کی تصویر ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے بزرگان دین کی درگاہوں کو سلامت رکھے، ہم سب کو ان سے زیادہ فیض و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، آخری سوال ہم اپنے علامہ صاحب علامہ مفتی جمیل القادری صاحب سے کر لیتے ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، یہ ارشاد فرمائیے کہ مزارات پر جانے کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کیا فتویٰ ہے؟ جو مزارات پر جیسے عورتیں جاتی ہیں، عورتوں کے حوالے سے کچھ بیان فرمائیں، کیا یہ جائز ہے؟ اس حوالے سے بڑا اہم سوال ہے یہ۔ مزارات یعنی جہاں پر بزرگان دین مدفون ہیں، ان جی کے قبر مبارک، اس جی کو ادب کے پیش نظر مزارات کہا جاتا ہے۔ صحیح، ان مزارات پر جانا
اور وہاں جا کے فاتحہ خوانی کرنا، جی ایصال ثواب کرنا، جی یہ جائز ہے صحیح اور ثواب کا کام ہے، بلکہ دعا کی مقبولیت اس وقت زیادہ ہوتی ہے، صحیح کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے ولیوں کے قرب میں جو دعا مانگی جاتی ہائے ہے وہ ہائے قبول ہوتی ہے۔ بے شک سبحان ایسے اللہ عام جگہ پر دعا مانگی جائے اس کی بات اور ہوتی ہے، جی اگر وہی دعا مکے مدینے میں مانگی جائے ہائے اس ہائے کا مزہ کچھ اور ہوگا سبحان قبولیت کا۔ سبحان اللہ بے ایسے شک ہی بے خاص شک خاص مقام ہوتے ہیں جہاں دعا مانگنے سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے، بے شک تو اس لیے جایا جائے۔ لیکن یہ جانے کے حوالے سے اس کے جواز پر تمہیں ایک بات کر دوں، جی سرکار نے فرمایا تم کو میں قبروں کے پاس جانے سے منع فرمایا کرتا تھا، جی اب تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم جایا کرو، صحیح کیونکہ یہ قبریں، یہ مزارات آخرت کی یاد دلانے والے، دلانے تو والے یہ بے شک حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ صحیح تو اس لیے یہ حدیث سے بھی ثابت ہے اور ممانعات کی کوئی وجہ نہیں ہے، صحیح تو اس لیے جانا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ایصال جی ثواب کرنا بالکل جائز ہے۔ صحیح اور البتہ جو لوگ ایسی رسمیں کرتے ہیں جو شریعت سے ٹکرانے والی ہیں، جی مثلا کوئی اگر بالفرض جاتا ہے جاہل اور وہاں جا کے مزار کو سجدہ کرتا ہے، جی یعنی مزار کے سامنے سجدے جیسے نماز کا سجدہ ہوتا ہے ویسی کیفیت کر لیتا ہے، جی یہ اگرچہ سخت گناہ ہے، حرام ہے، صحیح اب ان کو روکا جائے گا۔ جی اسی طرح عورتیں جاتی ہیں، عورتوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا جی علی رحمہ کہ آپ عورتوں کے مزارات پر جانے کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں، جی کیا فضیلت ان کو ملتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ پوچھتے ہو کہ ان کا جانا جائز ہے ناجائز ہے، اللہ یہ پوچھو کہ یہ جب عورتیں اس طرح جاتی ہیں تو ان پر لعنت کتنی برستی ہے۔ اللہ اس طرح اکبر کا اللہ فتویٰ ان اکبر کا فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے۔ صحیح تو اس لیے عورتوں کا جانا جائز نہیں ہے کسی صورت میں۔ ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار یعنی صلی سب اللہ سبز گنبد، سبحان سرکار اللہ کی بارگاہ میں عورتیں اگر حاضری دیں گی تو یہ ایک استثناء موجود ہے، یعنی وہاں حاضری دی جا سکتی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بڑے سے بڑا ولی ہو، عورتوں جی کا جانا جائز نہیں ہے۔ یہ تو مزار شریف کی بات ہو رہی ہے، آگے قبرستان کا بھی کچھ جی، ارشاد مطلق فرمائیں۔ قبرستان جی ہو یا مزارات ہوں، یہ صحیح سب اس کے اندر آ چکے ہیں کہ صحیح مزارات بھی قبریں ہی ہیں، جی تو قبروں کے پاس آج کل تو بڑا رواج پڑ چکا ہے عجیب و غریب، اب جناب گھومنے پھرنے جانا ہے تو مزارات پر گھومنے پھرنے جانا ہے، جی یعنی عجیب حالت بن چکی ہے ہمارے مسلمانوں کی۔ سوچنا چاہیے، جی کچھ خیال کرنا چاہیے کہ ہماری شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے جی اور ہم کہاں چل رہے ہیں۔ جی جی تو اب ایک یہ کہ اب عورتیں جا رہی ہیں، ناجائز کام ہو رہے ہیں، چلو جی جی اب مزارات بند کر دو، یہ نہیں کہا جائے گا۔ جی جو خرابی ہے اس خرابی کو دور کیا جائے گا۔ صحیح اب اگر کوئی جنازے کے ساتھ کوئی عورتیں نوحہ کرتے ہوئے جاتی ہیں جی تو کیا کہا جائے گا؟ جنازے کو چھوڑ دیا جائے گا؟ جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، نوحہ کرنے والیوں کو روکا جائے گا صحیح کہ یہ غلط کام جو ہو رہا ہے وہ روکا جائے گا، صحیح جو کام صحیح ہے وہ تو صحیح رکھا جائے گا نا۔ جی جی اب لوگ یہ فتوے لگا دیتے ہیں کہ نہیں جب عورتیں جا رہی ہیں تو وہاں جا کر پتہ نہیں عشق و محبت کی باتیں وہاں ہوتی ہیں، تو جی پتہ نہیں کیا کیا فحاشی ہو چکی ہے، اب مزارات کو بند کر دینا چاہیے بلکہ گرا دینا چاہیے، معاذ اللہ۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں بالکل نہیں آنا، صحیح اور حق بات یہی ہے ان بزرگوں کے مزارات کے فیضان کو حاصل کرنے کے لیے مردوں نے جانا ہے، جی اپنی عورتوں کو روکنا ہے، صحیح اور یہ ناجائز کام روکیں گے۔ جو ناجائز کام ہو رہے ہیں وہ آپ سب جانتے ہیں، اشارہ جی میں نے کر دیا ہے۔ جی جی اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، جو صحیح دین اسلام کے مطابق سب سمجھے گا اور اس دین اسلام کے مطابق عمل کرے گا، میں جی پہلے کہہ چکا ہوں جی جی انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا۔ صحیح۔ اللہ اچھا تعالی حضور، یہ مزارات پر جب جاتے ہیں تو مزارات پر حاضری کا بھی کوئی طریقہ کار سیدی اعلیٰ حضرت نے بیان فرمایا ہے؟ بالکل ایسا ہے طریقہ، جیسے حاضری کی اجازت دے دی ہے مردوں کو، جی تو طریقہ بھی بیان فرمایا اعلیٰ حضرت نے جی کہ مزار شریف کے جو بزرگ ہیں ہمارے، جی ان کے پاؤں کی طرف سے جانا جائے، صحیح اور پھر جاتے ہی ان کے چہرے کی طرف یعنی قبلے کی طرف مڑ جائیں، جی جاتے ہوئے اب جی آپ کی سیدھی جانب نہیں ہوگی، آپ کی الٹی سائڈ ہوگی، یعنی جاتے ہوئے آپ جی نے الٹے ہاتھ پہ مڑ جانا ہے، جی اور ان کے مزار سے کچھ دور صحیح کھڑے ہو کے یہ چار ہاتھ بیان کیے جاتے ہیں، صحیح تو کھڑے ہو کر ان کے بارگاہ میں یعنی صورتیں پڑھی جائیں، فاتحہ خوانی، کھڑے ہو کے دعا کی جائے۔ صحیح مزار شریف کے قریب جائیں گے تو جائز تو ہے،
جی اسی طرح مزار شریف کو چومنے کے لیے جھکنا یہ بھی جائز ہے، صحیح لیکن اعلیٰ حضرت نے احتیاطاً یہاں یہ فرمایا کہ جاتے ہوئے نہ کسی چوکھٹ کو چومنا ہے جی نہ مزار شریف کو چومنا ہے، کہ ہمارے ہاتھ اس لائق ہی نہیں ہے کہ ان کے مزار کو ہم ہاتھ لگائیں جی چوم سکیں، جی ایسے دور سے سلام پیش کریں اور صحیح فاتحہ خوانی کریں، صحیح انشاءاللہ یہ فیضان نصیب ہوگا۔ انشاءاللہ ماشاءاللہ ناظرین بہت ہی اچھی گفتگو فرما رہے تھے۔ عرس اعلیٰ حضرت جو ہمارا آج کا عنوان تھا، جو موضوع تھا، ہم لے کر حاضر ہوئے تھے، اور ہمارے ساتھ مفتی جمیل القادری صاحب بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے سیدی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات کے حوالے سے، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے جو الحمدللہ کتابیں لکھی، جس حوالے سے الحمدللہ دین کو پھیلایا ہے، اس حوالے سے علامہ صاحب سے بات ہو رہی تھی۔ یہاں وقت ہمارے پروگرام کے اختتام کا ہو چکا ہے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے عظیم عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی جمیل القادری صاحب کا بہت بہت شکریہ حضور آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور سیدی اعلیٰ حضرت کے عرس مبارک کے موقع پر آپ تشریف لائے اور ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے، اور اتنا اچھا پروگرام الحمدللہ ہوا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم میں، عمل میں، عشق میں، محبت میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، مکہ مدینے کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اور آپ کے صدقے ہم سب کو بھی حاضری نصیب فرمائے۔ اور میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے عظیم ثنا خان حافظ قاری محمد عمران قادری اتاری صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ بھی تشریف لائے۔ اللہ پاک آپ کو بھی ڈھیروں برکتوں سے نوازے۔ ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا، انشاءاللہ ایک نیا پروگرام آگے دین رحمت کے نام پر نیا موضوع لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنے میزبان محمد یوسف اتاری کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے سمارٹ ونس فاسٹ نیٹ ورک۔ ہم آپ کے لیے زیادہ سے زیادہ اسلامی پروگرام لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اپنے میزبان محمد یوسف اتاری کو اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔